आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। आज हम सूरतुल माइदा की तीसरी आयत लेंगे, जो कि हमारा सिलसिला कंटिन्यू है। पहले हमने 5 का एक यानी सूरतुल माइदा की एक ली, फिर दूसरी आयत ली, और अब हम लेंगे सूरतुल माइदा की तीसरी आयत। और ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, निहायत अहमियत की हामिल इस वजह से है कि इस आयत में दीन की तकमील यानी दीन मुकम्मल हो रहा है, यानी इस्लाम को दीन करार दिया गया और इस्लाम मुकम्मल हो रहा है। कैसे होता है ये सारा कुछ? इसके लिए अहले अकल के एडमिन हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं उनको वेलकम करूंगा, खुश आमदेद कहूंगा, और उनसे दरख्वास्त करूंगा कि काइंडली आप जो है वो इस सिलसिले को 5 के 3 को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं भी इसके लिए। पहले भी डिस्कस हुई थी, लेकिन एक नए जाविये के साथ हमेशा जो है एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो बराए करम आप इसके ऊपर जो है वो रोशनी फरमाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोगों ने मेरा ख्याल है पहले 2 और इसके पहले 3 पॉडकास्ट कर लिया इस्लाम क्या है। उसके अंदर हम लोगों ने आयत सूरह माइदा की 1 और 2 लिया है और एक जनरल पॉडकास्ट हुआ है। इस्लाम के बगैर कुछ भी नहीं। इस्लाम इतना जरूरी क्यों है? ये सवाल है कि इस्लाम इतना जरूरी क्यों है। इस्लाम के बगैर कुछ भी नहीं। तो इस्लाम के मतलब क्या है? क्या इस्लाम के मतलब ये है कि हमको अरबी जबान आए, पढ़ना है? क्या इस्लाम के मतलब ये है कि हमको एक 4, 5 या 10, 12 सूरे याद आए, याद रखे हम सूरे और उसको नमाजों में पढ़े? इस्लाम क्या कोई लिबास का नाम है? इस्लाम कोई खाने पीने का नाम है? इस्लाम कोई तहजीब का नाम है? इस्लाम क्या चीज है जो इस्लाम इतना जरूरी क्यों है? जिंदगी के लिए इस्लाम इतना जरूरी क्यों है? इस्लाम के बगैर जिंदगी जहन्नम क्यों हो जाती है? और जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, क्या उनकी जिंदगी जहन्नम नहीं होती? क्या जिंदगी में परेशानी आना मतलब इस्लाम से बाहर चले जाना? तो ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर जिंदगी में सब कुछ हो और इस्लाम नहीं हो तो क्या होगा। तो इस्लाम एक अरबी लफ्ज है, फॉर्म 4, मतलब इंसान की को खुद मुस्लिम बनना है, मतलब उसको खुद मिजान में रहना है, सलामती में रहना है, सुकून में रहना है, जिसको हिंदी में शांति बोलते हैं, अरबी में इस्लाम बोलते हैं। तो शांति के बगैर, सुकून के बगैर, सलामती के बगैर, करोड़ों रुपया आपके पास हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, अगर आपके जहन में, आपकी जिंदगी में इस्लाम नहीं, मतलब सुकून, शांति, मिजान और सलामती नहीं, तो आप इस्लाम के डेफिनेशन के, मुस्लिम के डेफिनेशन के से, कुरान के डेफिनेशन से आप मुस्लिम नहीं हो। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। जिंदगी में अमन, शांति, सलामती, मिजान होना बहुत जरूरी है। हमने इसके पहले भी लिया है कि भाई इस्लाम कोई मजहब का नाम नहीं है, एक माइंडसेट का नाम है। एक वो माइंडसेट जो हमेशा मिजान में रहे, सुकून में रहे, सलामती में रहे, शांति में रहे। मुस्लिम कोई कौम का नाम नहीं है, कोई मजहब का नाम नहीं। मुस्लिम एक माइंडसेट का नाम है, एक ज़हन का नाम है, जिसमें मिजान होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिंदगी में अगर टेंशन आ रहा है, परेशानी आ रही है, नुकसान हो रहा है, आप गम में हो गए, फायदा हो रहा है तो आप खुशी में हो गए, मिजान में नहीं हो, आप ऊपर नीचे हो, तो आपकी जहनी हालत मुस्लिम नहीं है, आपकी जहनी हालत इस्लाम नहीं है। ये आपको समझना है। जहन में जिंदगी में सुकून कब आता है? जहन में जिंदगी में सुकून जब आता है जब हमारे मन मर्जी, दिल के हिसाब से काम हो, है ना? अगर हमारे दिल के हिसाब से काम नहीं होता है, अगर हमारे दिमाग के हिसाब से काम नहीं होता है, जो हम चाहते हैं वो काम नहीं होता है, तो जिंदगी में परेशानी होती है। हम उम्मीद लगाए बैठते हैं और वो काम नहीं होता, तो जहन बिखर जाता है, जहन परेशान हो जाता है, सुकून हमारा जिंदगी से निकल जाता है, मतलब इस्लाम निकल जाता है। तो सुकून आता है काम से, और काम कौन सा काम? जो अंदर की किताब हमको पुकारती है वो काम। मैं मेरी किताब के हिसाब से काम नहीं करूंगा, मेरे किताब के हिसाब से काम मुकम्मल नहीं करूंगा तो मैं बेचैन रहूंगा। मिसाल के तौर पे मेरी किताब मुझे बोलती है कि भाई तुम्हारा काम है
کہ تم لوگوں کو قرآن سمجھاؤ. اب میرا کام ہے قرآن سمجھانا لوگوں کو، اور میں اس کام سے دور بھاگتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. مطلب یہ جو ہے میری خوراک ہے، میرا دانا ہے، میرا کھانا ہے، میرا پانی ہے. مجھے ایک بار کھانا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، پیسہ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، مگر مجھے اس کام سے میں اگر دور جاتا ہوں تو میری طبیعت ہو جاتی ہے خراب، میں ہو جاتا ہوں پریشان. مطلب میں مسلم کے دائرے سے نکل جاتا ہوں. تو اسلام کیا ہے؟ ذہنی سکون ہے. اس لیے ہر کسی کے ذہن کے لیے، چاہے اس کی قوم کوئی بھی ہو، چاہے اس کی تربیت کوئی بھی ہو، چاہے اس کی تہذیب کوئی بھی ہو، ہر کسی کے لیے اسلام مطلب سکون ضروری ہے، میزان ضروری ہے، ذہن میں خوشی ضروری ہے، خوشی حاصل ہونا ضروری ہے. اور خوشی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب ایمانداری سے اپنی کتاب کے اوپر چلتے ہیں اور کتاب کے بتائے ہوئے راستے پہ، بتائے ہوئے قبلے پہ، بتائے ہوئے ڈائریکشن پہ کام کو مکمل کرتے ہیں ایمانداری سے. تو جب سکون ہوتا ہے، جب اسلام ہماری زندگی میں قائم ہوتا ہے، جب دین ہماری زندگی میں قائم ہوتا ہے. تو دین کے مطلب کیا ہے؟ دینا، بانٹنا. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں لوگوں کو دے رہا ہوں، وقت دے رہا ہوں، اپنی انرجی دے رہا ہوں، لوگوں کو بانٹ رہا ہوں. اور جب میں یہ لوگوں کو بانٹنا چھوڑ دوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا. ہمارا آڈیو پوڈ کاسٹ لیٹ ہوتا ہے کچھ مصروفیت کی وجہ سے، تو میں بہت پریشان رہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو ہر انسان کو سب سے پہلے اپنی کتاب سمجھنا ہے، کتاب کا ڈائریکشن سمجھنا ہے، اس کا قبلہ سمجھنا ہے، وہ حساب سے کام کرنا ہے. تو کام میں کامیابی ملے گی اور اسلام زندگی میں آئے گا، ذہن میں آئے گا. آج مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کیونکہ میزان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ہماری کتاب پہ توجہ دینا بند کر دی. ہم نے ہماری کتاب کو پہچانا نہیں، ہم نے ہمارے اللہ کو پہچانا نہیں، اس لیے ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے. ہم ہمارے عقل نہیں چلاتے، ہم ہمارا دماغ نہیں چلاتے. ہم کسی کتاب کے ترجمے کو پڑھتے ہیں اور وہاں سے سوچتے ہیں کہ وہ ہم عقل چلا گئے. کوئی ترجمہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. اللہ کی کتاب جو ہے قرآن کتاب، فرقان، بیان، ہدایت، یہ ساری کی ساری آپ کے اندر ہے. آپ کے اندر سے یہ آوازیں آتی، اس کو سمجھو، اس کو سنو. یہی اللہ کا پیغام ہے آپ کے لیے، اور آپ کو اس پہ چلو گے تو کامیابی ملے گی. اسلام آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ کے ذہن میں آئے گا. یہ ایک مختصر سا میں نے اسلام کے بارے میں لیا، پہلے بھی لیا تھا، اب بھی لے رہا ہوں. اور 5/1 اور 5/2 ہم نے لیے تھے سرسری طور پہ، اس کو بھی میں لے لوں تو زیادہ اچھا ہے. اس میں بھی ہے کہ آپ کو اگر ایمان بننے کی چاہت آپ رکھتے ہو تو آپ کو خود پہ یقین اور بھروسہ رکھنا پڑے گا. جب خود پہ بھروسہ رکھو گے، یقین رکھو گے، تو تمہارے اندر ایک بہترین حیرت انگیز آئیڈیاز آئیں گے، سوچ آئیں گے، اور جس کا حل تمہارے اندر ہی رہے گا، اور اس کے اوپر آپ چلو گے تو آپ کامیاب ہوگے. یہ مختصر سے ہم نے 5/1 میں لے لیا تھا. اور 5/2 میں یہ لیا تھا کہ ہم کو اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے. لا تہلو ہم نے بولا تھا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. جو حیرت انگیز سوچ آتی ہے تو وہ کھلی نہیں رہتی، اس کو کھولنا پڑتا ہے، اس کو واضح کرنا پڑتا ہے، اس کو خلاصہ کرنا پڑتا ہے. خلاصہ اس میں گانٹ رہتی ہے. تو لا تہلو کے مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کے اوپر اللہ کی اس میں حکمت کو سمجھنا ہے، اللہ کی نشانیوں کو سمجھنا ہے، شاعر اللہ کو سمجھنا ہے، شہر حرام کو سمجھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے لیا تھا. اور ہم کو تقلید کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، بیت کو سمجھنا ہے، اور بیت کیا چیزیں، یہ ساری ہم نے سرسری طور پہ یہ لیا تھا. اب ہم آ جاتے ہیں 5/3 کے اوپر. تو آپ 5/3 تھوڑا سا پڑھ لیں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنحنكة والموكوزة والمتردية والنتيحة وما أكل السبوع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
سر یہ ہے کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو کسی ضرب سے مرا گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، جو کسی کے سینگ لگنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اگر تم اسے ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور جو بھی قرآ کے تیروں کے ذریعے فال گیری ہو، یہ سب بدترین گناہ ہے۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو، بشرطے کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ جی، یہاں لفظ ایک غور کرنے کا لفظ ہے، جی حریمت علیکم المیتۃ۔ تو حریمت کے مطلب کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے حرم کے مطلب مقدس لیا تھا، احترام کرنے والا۔ اب یہ حریمت ہے، حریمت کے مطلب ممنوع۔ یہ ممنوع کیوں ہو گیا؟ اس کا مطلب مقدس سے ممنوع کیوں ہو گیا، یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ فارم 2 ہے۔ فارم 2 جب ہوتا ہے، جب بیچ کے حروف کے اوپر شدہ آتا ہے، جب بیچ کے حروف پہ شدہ آتا ہے تو اس کے معنی شدید ہو جاتے ہیں۔ مطلب احترام، اتنا مقدس کہ وہ تمہارے اوپر حرام ہو گیا ہے، یعنی ممنوع ہو گیا ہے۔ جیسا علم لفظ ہے، علم کا فارم 2 لفظ علامہ، عین لام میم۔ علامہ کے مطلب وہ جانتا ہے۔ اب یہ علامہ ہو جاتا ہے، جب یہ فارم 2 میں ہو جاتا ہے تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، تو اس کے مطلب ہو جاتا ہے جب یہ سکھاتا ہے، معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حریمت کے معنی چینج ہو گئے ہیں، اور اس کے مطلب ہے ممنوع۔ ممنوع کیا کر دیا ہے ہمارے اوپر؟ حرمت علیکم المیتۃ۔ تو یہ مونس ہے، اس کے مطلب مرے ہوئے جانور۔ یہاں جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے، اوپر جو ہے دمہ ہے، یعنی پیش ہے تا مربوطہ کے اوپر، یہ فیمینائن جینڈر ہے، کوئی مرے ہوئے کوئی مونس جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے سوچ کے بارے میں، کہ آپ کے اوپر وہ سوچ حرام ہے، ایسی سوچ حرام ہے جس کے وجہ سے آپ کی حالت مردہ ہو جائے۔ دیکھو یہاں بات ہو رہی ہے اسلام کی، سکون۔ اگر آپ کے اوپر اس طرح کی سوچ آ جائے جس سے آپ مردار ہو جائے، تو ایسی سوچ والے عمل سے ڈرو، ایسے عمل سے ڈرو، ایسی سوچ سے ڈرو جس کی وجہ سے آپ کا ذہن، آپ کی باڈی زندہ رہتے ہوئے بھی مردار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں مرے ہوئے جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس میں مرفوع ہے، مونس ہے، اس کی مطلب آپ کو سمجھنا ہے، تا مربوطہ لگا ہوا ہے، مطلب مونس ہے۔ تو یہ ایک عمل، ایک سوچ کی بات ہو رہی ہے جس سے انسان مردار ہو جاتا ہے۔ یہاں کوئی مرے ہوئے جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے، کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے جو ہم پہ حلال کیا ہے، یعنی ایسی سوچ جس سے ہم مردار ہو جائے۔ ایک مثال دے سکتے ہو کوئی ایسی سوچ جس سے آپ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردار ہو جائے؟ سر ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے انسان کو جب ہوتی ہے، اینزائٹی، ڈپریشن، فکر، جی فکر ہوتی ہے، بے مقصد کی فکر، وہ لاچار ہو جاتا ہے، ایک دم بے بس ہو جاتا ہے۔ جی تو ایسے عمل، ایسی سوچ انسان کو حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ یہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، اور ایسا عمل، ایسا کوئی کرنا نہیں ہے جس کے وجہ سے آپ کی ایسی حالت ہو جائے۔ اپنی طاقت سے باہر، اپنی چادر سے باہر کام نہیں کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے، کسی سے اتنے پیسے ادھار نہیں لینا ہے کہ آپ پریشان ہو جاؤ۔ ایسے سارے عمل، ایسی سوچ جو آپ کو مردار کر دے، اس سے آپ کو بچنا ہے، وہ ممنوع ہے، وہ حرام ہے۔ اور پھر دوسرا چیز کیا حرام ہے؟ وہ دم۔ ٹھیک ہے، اب یہ دم کے مطلب خون لیتے ہیں، اس کے مطلب بھی خون نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر دمہ ہے، یہ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے جس کے بلڈ، خون ایک آبجیکٹ ہے، اوپر میم کے اوپر دمہ آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، اس کا مطلب کہ یہ خون نہیں ہے، یہ بھی اس میں مرفوع ہے۔ اس کے مطلب بھی حالت بیان ہو رہی ہے کہ اس عموماً مطلب خون لیتے ہیں، مگر اس کا مطلب انسان کسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے نا، اس حالت کو بولتے ہیں الدم، یعنی متاثر ہو جاتا ہے کسی چیز سے، تو وہ ایسا متاثر ہو جاتا ہے
کہ وہ اندھا ہو جاتا ہے, اس کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. لغت کے حساب سے چڑھنا اس کے مطلب ہے چربی چڑھنا, گوشت چڑھنا, وزن چڑھنا, میزان بگڑ جانا, بری عادت ذہن میں چڑھ جانا, یہ سارے اس کے مطلب ہے. یعنی کسی چیز کا رنگ چڑھ جاتا ہے, آنکھوں میں ذہن میں خون چڑھ جاتا ہے, تو پھر وہ آدمی وہ کام کر کے رہتا ہے, وہ دیکھتا نہیں کہ یہ غلط ہے یا میرے اس میں نقصان ہوگا. تو ایسی چیز بھی جو ہے وہ حرام ہے, اس سر کو بولا ہے. جی جی سر, اردو میں ایک محاورہ بھی ہے نا کہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے. ہاں, جی جی. اور کیا ہے, وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. اب یہاں لحم واپس گوشت نہیں بول سکتے, کیونکہ یہاں یہ بھی اس میں مرفوع ہے, یہاں گوشت کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں بھی حالت کی بات ہو رہی ہے. لحم کے لغتی معنی جو ہے کپڑے کے ہوتے ہیں, یعنی تانا بانا کے ہوتے ہیں, اور خنزیر کے مطلب ہوتے ہیں چھوٹی سوچ, سڑی گلی سوچ, یعنی ایسی سوچ جو ہمارے ذہن پہ تانا بانا بن لیں اور ہماری سوچ کو چھوٹی کر دے, ہمارے ذہن میں ہماری آنکھوں پہ پردہ آ جائے, ایسی سوچ کو بولتے ہیں لحم الخنزیر. یہ ساری چیزیں بتا دیے کہ یہ آپ کو ممنوع ہے, حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہ یہ ساری چیزوں سے آپ اپنا اسلام کھو دو گے, سکون اور سلامتی اور میزان کھو دو گے, اس لیے یہ ساری چیزیں آپ پہ حرام ہیں. اور دوسرا کیا ہے, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. یعنی کچھ ایسی چیز جو تمہارا ضمیر نہیں چاہ رہا ہے, وہ غیرت آپ کی نہیں کر رہی ہے, تو آپ کو اس پہ توجہ نہیں دینا ہے. یعنی اپنی ضمیر پہ توجہ دینا ہے, اللہ پہ توجہ دینا ہے. اور دوسری کچھ وسوسے پیدا ہو رہے ہیں جس سے اللہ کے علاوہ, ضمیر کے علاوہ غیر اللہ پیدا ہو رہا ہے, ویسی چیز حرام ہے, چاہے وہ کتنی بھی قیمتی کیوں نہیں ہو, وہ آپ کے لیے حرام ہے, آپ کے لیے ممنوع ہے. آپ کو اس کے اوپر توجہ نہیں دینا ہے, آپ کو اپنا وقت, مال, قوت اس کے اوپر وقف نہیں کرنا ہے, وہ آپ کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے. وَالْمُنْخَنِقَاتُ. اس کے مطلب ہے, بنیادی مطلب ہے ایسی سوچ جس سے دم گھٹے, جس سے گلا گھٹے. یہ بھی کوئی چیز کی بات نہیں ہے, یہ بھی اس میں مرفوع ہے. تو یہ ایک حالت کی بات ہو رہی ہے, ایک حالت بیان کر رہی ہے کہ ایسی کوئی بھی سوچ جس سے آپ کو گھبراہٹ ہو, جس سے آپ کا دم گھٹے, جس سے آپ کا گلا گھٹے, تو ویسی سوچ جو ہے یہ ایکٹیو پارٹیسپل ہے, فارم 7 ہے. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی سوچ بھی آپ کے اوپر حرام ہے. سر یہ جو ایسی سوچیں ہوتی ہیں جیسے انزائٹی کی ہوتی ہیں, ڈر کی ہوتی ہیں, ہاں, ڈر کے اندر آدمی کا دم گھٹتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, سیزو فرینیا ہو جاتا ہے اس کو. جی, تو یہ ساری چیزوں سے ہمارا اسلام چلے جاتا ہے. اس کے بعد کیا لفظ آ رہا ہے, وَالْمَوْقُوزَةُ. یہ ایسی سوچ جس سے دماغ ہمارا پریشان ہو جائے, خراب ہو جائے. یہ بھی مؤنث سے فیمینائن ہے, تو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں مرفوع ہے, دماغ خراب, ایسی کوئی سوچ نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمارا دماغ خراب ہو جائے. اب اس کے لیے مثال جی, اس کے جیسے فار ایگزامپل ڈپریشن ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ پاسٹ میں کوئی ٹروماز ہوتے ہیں انسان کے آگے پیچھے جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے. نہیں, کبھی کبھی کیسا ہے نا, انسان اپنی قوت, بس اور صلاحیت سے زیادہ بھی کام لے لیتا ہے تو بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے, سمجھے. تو ایسی سوچ نہیں جس سے دماغ خراب ہو جائے. تمہارا دماغ ہی نہیں چلے, تمہاری بس میں ہی نہیں اور تم نے وہ کام لے لیا, دماغ خراب ہو رہا ہے, دماغ میں فساد چل رہا ہے, جنگ چل رہی ہے دماغ کے اندر, سکون ختم ہو گیا ہے, تو وہ چیز بھی حرام ہے, ویسی سوچ بھی منع ہے. پھر وَالْمُتَرَدِّيَةُ. ہاں, تو اس کے معنی یہ ہے, اس کا جو مصدر ہے رے دال یہ ہے ردی. اس کے معنی یہ ہے, یہ بھی مؤنث ہے, کہ ایسی سوچ جو آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف ڈھکلے. ردی سوچ, بیکار سوچ, فضول سوچ, یہ بھی آپ کے لیے منع ہے, ممنوع ہے, کباڑی سوچ, کباڑی. ہاں, کیونکہ اس کا مصدر ہی رے دال یہ ہے, ردی. پھر پڑھی عربی میں کیا ہے, وَالنَّطْوِيحَةُ. اس کے معنی کیا لیا ہے اردو میں, سنگ جانور مارنے کو سے مرا. ہاں جی, سنگ مارنے سے مرا. جی. ہاں, تو یہ کوئی سنگ مارنے سے مرا ہوا یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی اس میں مرفوع ہے, سمجھے. اس کا مصدر نون تو ہے, ایسی طبیعت, ایسی سوچ جس میں اندر تضاد پیدا ہو, لڑائی جھگڑا پیدا ہو, ذہن کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہو, تضاد پیدا ہونا. میں ہر چیز کا مصدر بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ اس کو تصدیق کر سکتے, ویریفائی بھی کر سکتے ہیں لغت سے. وَمَا أَقَلَ السُّبُوعُ. یعنی جس کو جنگلی جانور نے کھایا, یہ روایتی ترجمہ. تو عقل کے مطلب ہے عقل کو چلانا,
یہ عین کاف لام والی عقل نہیں ہے، یہ الف کاف اور لام ہے، جس کے مطلب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ذہن میں چیز داخل ہوتی ہے نا، اس کو کہا گیا کہ ذہن میں جو سوچ داخل ہوتی ہے قرآن کے مفہوم میں، اور وہ ذہن میں سوچ جا کر کے لگاتار جاتے رہتی ہے اور وہ بھیڑ ہو جاتی ہے طرح سبوع کے مطلب جنگلی جانور نہیں، یہاں جنگلی جانور لیا گیا ہے، عموماً سب کے مطلب ساتھ آتے ہیں، مگر یہاں ساتھ بھی نہیں، یہاں مطلب ہے کسی سوچ کا اندر لگاتار آنا اور بھیڑ بن جانا، اور تم پہ وہ اثر کر رہی ہے، تمہارے اوپر حملہ کر رہی ہے، ایسی سوچ، یہ ساری سوچیں ہم پہ حرام ہے، ممنوع ہے، سوائے اس کے جو إلا ما زقيتم. ہاں، اب زکی تم کے مطلب یہاں لیا ہے قربانی کی جگہ، کیا جگہ ہے وہاں؟ آستانہ، جہاں قربانی بلی چڑھتی ہے، برابر نا، وہی مطلب لیا ہے۔ زکی کے مطلب ذبح کرنا نہیں ہے، زکی کے ایک مطلب ہے جس سوچ سے خوشبو آئے، جو ایک ترقی یافتہ سوچ، بلند سوچ شارپ تیز سوچ، وہ سوچ ہے تو وہ آپ پہ ممنوع نہیں ہے۔ اچھی سوچ جس سے روشن خیال ہو، وہ آپ کے اوپر وہ نہیں ہے، یعنی وما ذبح قربانی اور ذبح کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ على النصب. جو لفظ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، نصوب، نصیب، نصب، یہ ساری چیزیں جو ہے، نصاب، یہ ساری چیزیں یہ لفظ سے آئی ہے، تو اس کے معنی یہ ہو رہے ہیں یہاں، نصوب کے مطلب ہے کسی چیز کا کھڑا ہو جانا، سوائے اس کے تمہاری ایک روشن عقل جو ہے، جو ذکی، جو لفظ ذکی، جو تمہاری عقل ہے، روشن عقل، وہ تمہارے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ چیزوں کو، جو چیز کو تحقیق کر رہے ہیں، اس کو چیر کے اس کے اندر سے مغز حاصل ہو جاتا ہے۔ تو نصوب کے مطلب یہ نہیں کہ آپ کو قربان گاہ میں جانور لے کے جا کے اس کو ذبح کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ذکی تم کے مطلب کیا ہے۔ ذکی تم کے مطلب روشن سوچ، روشن خیال، اور ذبح کے مطلب بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو قربانی کے جانور ذبح کرنا ہے، یعنی ذبح کے ایکچوئل مطلب ہے آپ کو کسی چیز کو چیرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، کھولنا ہے، تاکہ اس میں سے اندر سے مین مغز نکلے، سمجھ حاصل ہو۔ تو ذکی کے مطلب ذبح نہیں کرنا ہے، خود کی روشن عقل ہے، اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو کھولنا ہے اور اس کے نصاب کو سمجھنا ہے۔ تو ذبح کے مطلب کیا؟ کسی کو، یعنی جیسا چھالا ہے، چھالا کو پھوڑنا، جانور کو کاٹ کے اندر سے گوشت نکالنا کھانے کے لیے، یعنی کسی چیز کا مغز حاصل کرنا۔ ذبح کے مطلب ہے سر جھکانا، وہ بھی ذبح کے مطلب ہے۔ تو مفہوم میں جو بہتر لفظ بیٹھتا ہے میں اس کو لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر وأن تستقسموا بالأزلام ہاں، اور آگے پڑھیے۔ ذالکم فسق. تو اس کے اردو معنی ذرا پڑھیے کیا ہے روایتی ترجمے میں۔ اور جو بھی قرا کے تیروں کے ذریعے فال گیری ہو. ہاں دیکھو، یہ بات ہو رہی ہے اصل میں اوپر نصاب کی بات ہو رہی ہے۔ نصاب کے مطلب ہے کہ آپ کے نصیب میں، آپ کے حصے میں، آپ کے سلیبس میں، آپ نے جو روشن خیال کی بات ہو رہی ہے، روشن سوچ کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ روشن سوچ آپ کو تقسیم کر رہی ہے، آپ کے اندر فساد پیدا کر رہی ہے، آپ کو فاسق بنا رہی ہے، اس کی علامت آ رہی ہے، تو آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ جو روشن سوچ ہے، روشن عقل ہے، وہ آپ کو تقسیم کر رہی ہے، تو وہ آپ کے لیے، وہ آپ کو فاسق بنا رہی ہے، تو آپ کی فاسق کی حالت ہو رہی ہے، تو اس کو آپ کو سمجھنا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ اب پڑھیے۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. ہاں، اس کے مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ بول رہا ہے کہ یہ آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ ڈپریشن میں مایوس وہ ذہن ہوگا، یہ لمحہ ان لوگوں کے لیے مایوسی ہے، ان کے ذہن میں مایوسی آئے گی جنہوں نے کفر کیا، جو شیطانی سوچ کی طرف چلے، جنہوں نے دین کو جھٹلایا، وہ مایوس رہیں گے، وہ ڈپریشن میں رہیں گے، وہ غم میں رہیں گے، وہ لمحہ ان کے لیے کفریہ لمحہ ہے۔ وہ لوگ اس لیے کہ انہوں نے دین کے ساتھ میں جھٹلایا، کفر کیا، اس کو چھپایا، اس لیے وہ مایوس رہیں گے۔ تو ایسی شیطانی سوچ آپ کے اندر آئیں گی، ایسی کفریہ سوچ آپ کے اندر آئے گی، ایسی علامتیں آپ میں آئے گی، کیونکہ یہ انسان ہے، ہمارے میں ایسی سوچ آ سکتی ہے۔ تو ہم کو ڈرنا نہیں ہے، ہم کو اس سوچ سے دبنا نہیں ہے۔ اور کس سے ڈرنا ہے؟ ڈرنا ہے ہم کو اللہ سے، ڈرنا ہے ہم کو ہمارے ضمیر سے، کیونکہ ہمارا ضمیر اگر ہم کو عذاب دے گا، ضمیر، اور ہمارے اندر ضمیر کا عذاب بہت خطرناک عذاب ہوتا ہے۔
ہمارے اندر آگ کے شعلے جلتے ہیں، ذہن پریشان ہو جاتا ہے، لوگ سوسائڈ کر دیتے ہیں، تو اس سے بچنے آپ بہت ضروری ہے۔ اب آپ پڑھیے۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ میں نے اس لمحے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، اپنی ذہن کو ٹھیک کرنے کا طریقہ، تم کو کیا سوچنا ہے، کیا چیز سے پرہیز کرنا ہے، کیا سوچ سے پریشانی اور ڈپریشن آتا ہے، وہ ساری چیزیں تم کو بتا دیا ہے، اور میں نے مکمل کر دیا ہے دین، اور آپ پہ یہ میری نعمت ہے۔ اس کی نعمت کیا ہے کہ آپ کو سکون ملے گا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو لطف ملے گا، آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ تو میں نے آپ کے لیے اسلام دین اپروو کیا ہے، یہ چیز راضی، یعنی اپروو مطلب منظور کیا ہے آپ کے لیے۔ یہ اوپر جو ساری چیزیں تھی وہ حرام تھی، وہ منظور نہیں تھی، ممنوع تھی، مگر باقی یہ جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے اوپر میں نے آپ کو منظور کیا ہے، تاکہ آپ کا ذہن سلامتی میں رہے، امن میں رہے، سکون میں رہے، اور یہ راستہ میں نے آپ کے لیے چنا ہے، یہ اسلام ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، اسلام کا بتایا کہ اسلام کا معاملہ کیا ہے، ذہن کی سوچوں کو درست کرنا، ریپیئر کرنا، سوچ میں آپس میں فساد نہیں ہو، پریشانی نہیں ہو، سوچ ہم کو اٹیک نہیں کرے، ہم کو اندر سوچ اٹیک بھی کرتی ہے، یعنی حملہ کرتی ہے ہم پہ۔ تو یہ ساری چیز سے بچنا ہے، کیونکہ اگر سوچ نے ہم پہ حملہ کرنا شروع کر دیا تو ہم لوگ بچ نہیں پائیں گے۔ ہم باہر کے حملے سے بچ سکتے ہیں، سوچ اور پریشانی اور ٹینشن، یہ ساری چیز سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ تو اسلام کھانے پینے کا نام نہیں، کپڑے پہننے کا نام نہیں، یہ لباس کا نام نہیں، یہ داڑھی، ٹوپی، برقع، یہ عربی میں قرآن پڑھنا یا تلاوت کرنا، اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام اوپر بتایا ہے کہ یہ ساری چیز سے منع کرنا ہے، اور روشن خیال ہے تو اس کی اتباع کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور ایسی کوئی سوچ جو فساد پیدا کر رہی ہے، جو آپس میں ٹکراؤ کر رہی ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیے۔ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. جی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ذہن کو میزان میں رکھنے کا، خالی کرنے کا عمل اتنا آسان نہیں ہے، اس میں مجبوریاں آتی ہیں، اس میں تکلیف آتی ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہے، اس میں انسان گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے، رجحان اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے گناہ کی طرف، اور اس میں غلطیاں ہونے کی اندیشہ رہتا ہے، مگر اللہ غفور رحیم ہے، مطلب اللہ جو ہے رحیم اور کریم ہے، وہ کرم کرے گا، وہ سنبھالے گا، وہ حفاظت کرے گا۔ تو یہ ہماری آیت ہو گئی ختم۔ اب اس کی تشریح آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا چیز، اس کی کیا تشریح آپ نکال رہے ہیں؟ سر اس کی تشریح کرنے سے پہلے مجھے تو حیرت ہے کہ ایک ایسی آیت جس میں اسلام کمپلیٹ ہو رہا ہے، اگر اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیبریکیٹ کر کے، کس طریقے سے جو ہے وہ کھانے پینے گوشت سے منسوب کیا گیا ہے۔ اگر مطلب جیسے کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے تو گھر کی صفائی کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہاں پہ کھانے پینے پہ دین، اور آدھی وہ کہتے ہیں کہ شادی ایمان ہے، وہاں کمپلیٹ ہو گیا، یہاں اسلام مکمل ہو گیا، تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی۔ اگر یہ کیا کہتے ہیں کہ کسی جانور کو پھاڑ کھایا گیا ہو، گلا گھونٹا ہو کسی غیر مذہب کے، کسی انگریز کے ہی دروازے پہ لے کر، یا کسی اور مذہب کے چلے جائیں کہ یہ ہم تمہارے لیے جانور لائے ہیں جناب، ہرن اس کو ٹکر ماری تھی گاڑی نے، 2 دن سے مرا پڑا ہے، 1 دن سے تم کھاؤ گے تو وہ تو ہمارے اوپر وہ ہمیں سو کر دے گا۔ یعنی اس کی کسی بالکل یہ آؤٹ ڈیٹڈ ترجمہ ہے، لیکن جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو ہماری سوچوں کے اندر ہے کہ میں نے اس کو میں ایسے کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے ذہن کے اوپر، اپنے دماغ کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ ایسی سوچیں، جہالت والی سوچیں، ایسی سوچیں جو بے سکونی پیدا کرتی ہیں، ان کو خود پر حرام کر دینے سے ہمارا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے مطلب پوری آیت کی۔ اور اس میں جو یعنی کہ یہ جو میتہ تو جو پہلا لفظ ہے، اسی کے اندر یہ مردار حالتیں، مجھے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ مردار حالتوں کے اندر انسان ڈپریشن میں بھی رہتا ہے، پاسٹ میں بھی، فیوچر انزائٹیز میں بھی رہتا ہے، خوف میں بھی رہتا ہے، فیئر آف لاس میں بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، امیج اور ریپوٹیشن اپنی
کیا کہتے ہیں کہ اپنے عزت اور لوگ کیا کہیں گی کی پرواہ میں رہتا ہے، مایوس بیٹھا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں. مطلب ہر کوئی ایک جیسے ایک سیڑھی اور ہر کوئی اس کے اوپر ہے، اور ہر کوئی اگلے بندے کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس کو کس طریقے سے کراس کرنا ہے. اور جب وہ کر نہیں پاتے تو ذہن میں جو ہے وہ ایک خودکشی والی، ایک پریشان کن، ایک مایوس کن سوچ لے کر وہ بیٹھ جاتے ہیں. اس سے نہ صرف ہمارا جو ہے وہ سکون متاثر ہوتا ہے، بلکہ یہ ہمیں جو ہے وہ ایک ہمارا جو کانشیسنس ہے وہ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر، یعنی کہ کمپلیکس موومنٹ آف تھاٹس ہوتے ہیں بیسیکلی، جو کہ ہمارے اپنے اندر کی جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے. یعنی کہ خیالات کا ٹریفک جام ہو جاتا ہے، جیسے گاڑی کے پیچھے خیالات بہت سے آ رہے ہیں، شعور ہمارے اندر ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہے. تو بیسیکلی اسلام کا جو دین اسلام کا جو مین مجھے مقصد سمجھ آیا ہے کہ اسلام سکون ہے، اسلام شلوم ہے، اسلام شانتی ہے، اسلام ہر کسی کا حق ہے جس نے جو ہے وہ عربی میں کلمہ پڑھا ہوا ہے، خواہ وہ عربی کا کلمہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی زبان ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن یہ ہر کسی کے لیے ہے. اور یہ اسی وقت ڈیٹیل سے حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان مردار حالتوں کو، ان مردار کیفیات کو کے اوپر غور و فکر کریں گے، اونچائی سے گہرائی تک انٹروسپیکشن، یعنی کہ اونچائی سے گہرائی تک اس کا مشاہدہ کریں گے، اپنے اندر اس کا مشاہدہ کریں گے اور اپنی ذات کی اصلاح کریں گے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں سکون ملے گا. جی بہت اچھے، شکریہ. تو خواتین و حضرات یہ تھی 5 کا 3. ٹھیک ہے، جو بھی چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس پہ تحقیق کیجئے گا. اگر آپ گوشت پوست پر راضی ہیں، آپ ہڈی پہ، آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ران پہ اور باربیکیو کے اوپر، تو وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن ایک چیز میں صرف آخر میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ سامعین کی خدمت میں کہ میں جب قرآن کو پرسنل اپنی نظر سے دیکھتا ہوں تو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ قرآن کا رزق وہ نہیں ہے کہ جو کھا کے جو ہے وہ ویسٹ میں اور بدبودار ویسٹ میں صرف تک محدود رہے. قرآن کا جو رزق ہے وہ ہے کہ جو ہمارے اوپر جب ہمارے ہائر کانشیسنس سے، ہمارے سماوات سے جب بارش ہوتی ہے تو اس ہر بارش میں جو ہے وہ علم کے وہ بیج ہوتے ہیں جو ہمارے دل کی سرزمین میں بوئے جاتے ہیں، اور جب وہ بوئے جاتے ہیں تو اس سے خوشبودار پھول نکلتے ہیں جو کہ پھر الفاظ سے جب لوگوں تک پہنچتے ہیں تو ان کے دلوں کو کیپچر کر دیتے ہیں. انسان کا اخلاق، انسان کا کردار، انسان کی باتیں ایسی معیاری ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کے بعد اس نتیجے تک پہنچتا ہے. باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. یہ ہم لوگوں نے لنگوسٹکلی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کے ریفرنسز ضرور چیک کیجئے گا. اسلام جو ہے وہ کسی ایک مخصوص طبقے کی ایک عربی لباس، ایک جبہ، ایک کیا کہتے ہیں کہ داڑھی، ایک ٹوپی، ایک تسبیح، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کا اپنا کوئی شارٹس پہنتا ہے، کوئی تسبیح جبہ پہنتا ہے، لیکن اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے. اسلام کا تعلق تقوی سے ہے. اسلام کا تعلق جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر، اپنی حصار کے اوپر، اپنے اندر حصار کے اوپر، اپنے اندر جیسے بیج پھٹتا ہے پودا نکلتا ہے، جیسے ماں کے رحم سے بچہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، جیسے ایک کیا کہتے ہیں کہ انڈے کے اندر ایک زندگی، ایک چوزہ آتا ہے، باہر سے کچھ نہیں، اپنے ذہن کی اصلاح کرے. اسی طریقے سے ہماری زندگی جو ہے، ہم زندہ تو نہیں ہیں، ہم تو مستقبل اور ماضی کے ایک جو ہے وہ گورکھ دندے کے اندر کھوئے ہوئے ہیں اور ایک چلتی پھرتی لاش ہے. لیکن زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی فطرت کے لیے طرف پلٹنا ہوگا. وہ قرآن کی 30 کا 30 جیسا کہ ہمارے ایڈمن نے بتایا تھا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے ناس کو جو ہے وہ بنایا ہے. اور ناس کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس فطرت کی طرف پلٹنا ہے. جتنا ہم اپنی فطرت کی طرف پلٹیں گے ہمارا مینٹلی ایوولوشن ہوگا، جتنا ہم اپنی فطرت کی طرف پلٹیں گے ہمارا اخلاق بہتر ہوگا، ہمارا کردار بہتر ہوگا، ہمارے ہاتھ پاؤں اور زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور ہم اصل اسلام اپنے اوپر لاگو کر سکیں گے. انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم.